ताल्लुक है तुम्हारा, इस ताल्लुक की वजह से अपना मौक़िफ़ ही बदल दिया, अपना नजरिया ही बदल दिया, अपनी सोच ही बदल दी। एक मुद्दत से तुम कह रहे हो कि अंग्रेज के लाए गए कानून के जरिए हुजूर के दीन को तख्त पर लाना नामुमकिन है। तुमने इस पर तकरीरें भी की हैं, लेक्चर्स भी दिए हैं कि काफिर और मुस्लिम के वोट को अगर एक ही वजन दिया जाए तो इस पर हुक्म शरी क्या लगेगा। ये तुम्हारी सोच है। तुम अंग्रेज की तालीम के खिलाफ बरतानिया में रहकर बात करते हो, और हम करते भी एक अरसे से करते आए हैं। अज़ाब दानिश हाजिर से बा खबर हूं मैं, इकबाल कहता है मैं इस आग में डाला गया हूं मिसले खलील। चूंकि हम वहां पढ़े हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनका मिशन क्या है, उनका मंशूर क्या है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि सब कुछ भूल कर आज तुम भी इलेक्शन के हक में हो, अपने नजरियात को छोड़कर। बहुत सारे लोग शायद हमारे इन नजरियात को नहीं जानते होंगे, ये सोचते होंगे कि वहां से आए हैं तो इनकी सोच वहां वाली होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर हमने उनके ऐवानों में कहा है और बार बार कहा है, हमेशा कहते आए हैं, कहते रहेंगे। बरतानिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, हर जगह लोग कहते हैं बाबा जी बहुत सख्त हैं, इनके नजरियात बहुत सख्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन मामलात में हम इनसे भी सख्त हैं और हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं, कभी नहीं करेंगे। लेकिन लोग कहते हैं नजरियात मुख्तलिफ थे, तो फिर इस धरने में क्यों आए हो? वो इसलिए क्योंकि ये धरना किसी बाबा का धरना नहीं है, ये धरना किसी के बाबा का धरना नहीं है, ये धरना कायनात के आका का धरना है। हम इसलिए आए हैं। ये क़यादत पहली मर्तबा मुखलिस क़यादत मिली है हमें, पहली मर्तबा वो क़यादत मिली है जो बिकने वाली नहीं है। मुझे लोगों ने कहा बहुत कुछ हो चुका है, तुम यहाँ रहते नहीं हो, तुम लाहौर में रहते तुम्हें पता चलता। माजी में भी मैं हिंदुस्तान गया, एक दाता साहब के दरबार में मेरी तकरीर थी जिसमें बाबा जी के बारे में मैंने चंद जुमले कहे। हिंदुस्तान में जब मेरा बयान हुआ, बयान के बाद वहां पर रिपोर्टर्स आए तो वो रिकॉर्डिंग मुझे दिखाई और दिखाकर कहते तुम इस दहशतगर्द का साथ देते हो, तुम तो अमन का नाम लेने वाले हो। मैंने कहा तुमने अभी हमें पहचाना नहीं, तुम अभी हमें जानते नहीं हो, तुम इसे दहशतगर्द समझते हो। हम फख्र करते हैं, नाज करते हैं कि पहली मर्तबा एक मुखलिस क़यादत हमें मिली है जो बिकने वाले नहीं है। क्या बात है। अल्लाह जल्ला वाला इस क़यादत को सलामत रखे, इनका साया कादेर हरे हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। आज ये मंजर देखकर हकीकत है बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। मैं कहता हूँ बहुत मुख्तलिफ लोग मिले ना, मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले, और मैं तो कहता हूँ मुझे या तो बुलाया ना करो, अगर बुलाओ तो बर्दाश्त भी किया करो, क्योंकि मैं किसी वक्त क्या कह सकता हूँ आपको अंदाजा नहीं होगा। मेरे पास एक बंदा आया, उसने कहा एक बहुत बड़े सैयद साहब हैं यार, उनसे बात कर लेते, फुला शख्स से बात कर लेते। एक तबका मिला, उसने कहा चूंकि मुसलसल लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगवा रहे हैं, जहां पाकिस्तान पर जहां गए, और बड़े दो टोक अल्फाज में जो हमारा नजरिया है, जो मोहब्बत है और जिस वजह से मोहब्बत है उसका इजहार हम कर रहे हैं। एक शख्स मुझे कहता है कि बल्कि एक अत्तारी भाई मुझे कहता है, उसने कहा कि देखो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि तहम्मुल भी जरूरी है। हम अहले सुन्नत में इन मामलात में समझना, मुफाहमत, और मैं देख रहा हूँ लोग जो कह रहे हैं उससे बिलअक्स मैंने मंजर यहाँ देखा है। यानी ये रेवड़ियाँ खिला रहे हैं जिस मोहब्बत से लोग कहते हैं बाबा बड़ा सख्त है, बहुत सख्त बातें करता है, किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन मैंने तो यहाँ मिठास ही देखी है, मैंने तो यहाँ प्यार ही देखा है, इनकी शफकत, इनकी मोहब्बत। यहाँ तक आपको बताऊं, यहाँ तक आपको बताऊं, मुझे हमारे साहिब दोस्त ने कहा कि जब बाबा जी को पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि उसे कहो देख ले, अगर तुझे आलमी लेवल पर जो दीन के लिए काम कर रहा है, अगर उन मामलात में कोई रुकावट हो सकती है तो तू ना आना, हाँ अगर कोई रुकावट नहीं है तो तू आ जा। मैं हैरान हो गया यार, दुनिया बाबे के बारे में क्या कहती है, लोग क्या समझते हैं, लेकिन इनकी हिकमत, इनकी फिरासत, इनकी रहनुमाई, इनकी शफकत
کہ ہم اس محاذ پر کام کر رہے ہیں. تم اگر انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہو تو تم بھی ختم نبوت کے اس عظیم منہج پر پہرا دے رہے ہیں. تم اس سرحد پر حفاظت کرو. اگر یہاں نہیں ہونے چاہتے نہ ہو. جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا بھائی ہم کیوں محروم رہے, ہاں ہم کیوں محروم رہے. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ دیکھو بڑا افسوس ہوا اہل سنت کی فلاں قیادت وہ کیوں نہیں آئے. سادات ہیں, پوری دنیا میں ان کا نام ہے, سید ہیں, انہیں یہاں آنا چاہیے تھا. دوسرے بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے. ایک شخص بہت غصے میں تھا, کہہ رہے انہیں آنا چاہیے تھا, بابا جی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا بھائی آپ اتاری بھائی آپ بتائیں مولانا ریاض قادری کیوں نہیں آتے, وہ کیوں نہیں آتے. بھائی وہ نہیں آتے ٹھیک ہے, کسی نمائندے کو بھیج. میں جانتا ہوں لنگر بھی کھلایا ہے, انہوں نے بہت اہتمام بھی کیا ہے, ہم سلام کرتے ہیں ان کی عظمت کو, لیکن ان کا کوئی نمائندہ ہی آ جاتا. بڑی طریقے سے مجھے کہا, انہوں نے کہا نہیں اصل میں عالمی لیول پر کام ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, مدنی چینل پر ہی دکھا دیتے, یہ کرنا دکھا دیتے, اپنے ٹی وی چینل پر ہی دکھا دیتے. اس نے کہا نہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے, اور ہمارے امیر ہیں, ہمارے شیخ ہیں, ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں, امیر اہل سنت کہتے ہیں, اور ہر جگہ جہاں بھی کوئی فروئی مسائل کی بنیاد پر ان سے اختلاف کرتا ہے. ہندوستان میں فاسق مولن کہنے والوں سے بھی ہم نے مقابلہ کیا, انہوں نے کہا یہ ڈیجیٹل یہ تصویریں وغیرہ یہ ناجائز ہیں, حرام ہیں. فاسق بھی لوگوں نے کہا, ہم نے دفاع کیا چونکہ امیر اہل سنت ہے, ہمارے امیر ہیں, ہم احترام کرتے ہیں, لیکن اس دھرنے میں کیوں نہیں آئے. تو اس نے کہا بڑا کام ہے, پوری دنیا میں تحریک کا کام ہے, یہ چینل بند ہو گیا تو سنیت کا کام رک جائے گا. تو میں نے کہا اگر یہ کریڈٹ اور یہ عذر ان کے لیے تم قبول کرتے ہو, بند کر دیں, ان کے لیے قبول کرتے ہو تو ان سید صاحب کے لیے بھی کر لو. اگر ان کے لیے کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی عذر قبول کرو نا, ہر ایک کے لیے قبول کرو. یعنی اتنی وسعت ہم میں ہونی چاہیے. اگر بابا جی میں اتنی وسعت ہے تو گلی بازار میں ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تنقید کرے اور کہے کہ یار فلاں کیوں نہیں آ رہا, فلاں کیوں نہیں آ رہا. جو وسعت جو محبت ہم نے یہاں دیکھی ہے, یہ محبت آپ کی تحریک کے ہر کارکن میں ہونی چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بابا جی اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اس پیار کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن یہ ہم نے قائم رکھنا ہے, یہ سلسلہ قائم رکھنا ہے. چونکہ میں تو واپس جاؤں گا, مجھے پتا ہے کتنے لوگوں کی نظر ہے انٹرنیشنل, ہمارے اپنے بزرگ, ہمارے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دورے بند ہو جائیں گے, فلاں کام بند ہو جائے گا, فلاں جگہ فلاں ملک میں بھی تم جا رہے ہو, پہلے کتنی مصیبتیں تھیں, اب کیا کچھ ہوگا. میں نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہماری تحریکیں کس کام کی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر کٹ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تحریک بنائی ہے تو آقا کے نام پر بنائی ہے, آقا کے نام پر قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. تو میرے دوستو یہ وسعت ہم میں ہونی چاہیے, یہ وسعت ہم میں ہونی چاہیے. ہم کسی پر اعتراض نہ کریں, کسی پر انگشت تنقید نہ اٹھائیں, کسی پر زبان تان دراز کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اہل حق ہیں, ان کی مصلحتوں کا بھی احترام کریں, لیکن اگر آپ میں وہ جذبہ ہے تو آپ آئیں گلیوں بازاروں میں, لیکن کسی اور پر آپ تنقید نہ کریں. ہم اگر آئے ہیں تو اس لیے کیونکہ الحمدللہ ہم برطانیہ میں رہ کر بھی, یہ بھی آپ کو بتاؤں, لوگوں کو اور تکلیف ہوگی, پریشانیاں ہوں گی, رکاوٹیں ہوں گی. برطانیہ میں رہ کر آج دن تک نہ ہم کسی مرید سے کوئی شیرنی لیتے ہیں, نہ ہی ہم تقریروں کے عوض میں کچھ پیسہ لیتے ہیں. ہم جائز سمجھتے ہیں, ہمارے بزرگ لیتے رہے ہیں, ہمارا اپنا موقف ہے, ہم نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. اور نہ ہی برطانیہ میں رہ کر کوئی گورنمنٹ فنڈنگ لیتے ہیں, نہ ہی کوئی گورنمنٹ. یہ اسی لیے بات کر رہا ہوں نا بھائی, فنڈنگ لینے والا یہ بات نہیں کر سکتا. جو گورنمنٹ سے تعاون لیتا ہے, ہمارا مرکز ہے, بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, لیکن الحمدللہ آج دن تک نہ ہی کسی مرید سے اپنی ذات کے لیے کوئی شیرنی لی ہے ہم نے, نہ ہی کسی تقریر کے عوض. ابھی یہاں آیا ہوں, جہاں جہاں پروگرامز ہوئے الحمدللہ ہم نے پیسہ کسی سے نہیں لیا, اسی لیے ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے. تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوئی, وہاں بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا, یہ کہنا یہ نہیں کہنا, مشورے دینے والے بہت سارے تھے.
تو ہم نے کہا بھائی ہم نے آپ سے کوئی خدمت تو لینی نہیں ہے آئندہ. اچھا یہ لوگ تو آپ کے حق میں تھے نا, یہ تو آپ کی فکر کے حق میں تھے جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی, لیکن بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے تھے. تو ہم نے کہا الحمدللہ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے, ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. ہم کلندر نہیں ہیں, اگر ان کلندروں کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تو اللہ جل وعلا ہمیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے. ہم یہ نہیں کہتے ہم کلندر ہیں, ان بزرگوں کے نالین بدارود یہ ہمارا اگر شمار ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. تو میرے دوستوں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, اس لیے آپ سے یہ دل کی باتیں عرض کر رہا ہوں, بزرگوں کی بارگاہ میں دل کی باتیں ہیں, اور جو دیگر معاملات پر ڈسکشن کی مجھے یہ دلائل دیں گے, یہ بتائیں گے کہ اس جمہوری نظام کافر کے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے حضور کے دین کو تخت پر لانا کیسے ممکن ہے, تو ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے دو بلاؤں میں احون جو بلا ہے احناف کا نظریہ ہے, اور بھی دلائل ہوں گے, ہم اپنے موقف کو مکمل تبدیل کر لیں گے. لیکن جہاں تک اس دھرنے کا تعلق ہے یہ ختم نبوت کا دھرنا ہے, اس میں ہم سب ایک ہیں, اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا نظام ہے, بہت بڑی, اور پورے میں آپ کو بتاؤں کیا بتاؤں کس طرح برطانیہ میں لوگوں پر کپکپی تاری ہے, کس طرح امریکہ میں لوگوں پر کپکپی تاری ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہاں کے بچے, میں تمہیں بتاؤں ایک نو مسلم انگریز جس نے اسلام قبول کیا, اس کا 2 سالہ بچہ, 2 سال کا بچہ بابے کو دیکھ کر وہ گورا کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اور یہ نعرہ یہ ہماری علامت ہے. امام قرطبی المالکی کو فرماتے ہیں وَأَنَّهَا وَصِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں 73 فرقے ہیں, اس سے قبل 72 تھے, تو یہ 73واں کیوں آیا, ایک زائد فرقہ کیوں آیا؟ کہا کہ ماضی میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایک نبی جب اس دنیا سے چلا جاتا پردہ فرماتا تو اس کی جگہ کوئی دوسرا نبی آ جاتا, لیکن اس امت میں چونکہ نئے نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے, تو جو کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے گا وہ مجتہد ہوگا, مجدد ہوگا. ماضی کی امتوں میں اجماع کا بھی تصور نہیں ہے, نہ ہی اجتہاد کا تصور تھا, نہ ہی کوئی مجدد تھا. یعنی ماضی میں مجدد نہیں ہوتے تھے, مجتہد نہیں ہوتے تھے, ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. اس امت میں مجدد بھی ہے, مجتہد بھی ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں چونکہ ماضی میں مجتہد نہیں تھے, مجدد نہیں تھے, تو مجددین اور مجتہدین کو کوئی منکر بھی نہیں تھا. تو اس امت میں مجددین اور مجتہدین کے منکرین کا ایک فرقہ ہے, وہ 73واں فرقہ ہے, وہ 73واں فرقہ ہے. 73rd سیکٹ جو ہے یہ مجددین کے منکرین کا ہے. اس پر ہمارے علماء نے کلام کیا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اہل حق کون ہیں, باطل پر کون ہے, کیونکہ تحفظ ختم نبوت کا نام تو سب لیتے ہیں نا, اب اہل حق اور اہل باطل کے مابین حد امتیاز کیا ہے, ہم کیسے فرق کریں کہ سچا محافظ کون ہے اور جھوٹا محافظ کون ہے؟ کہا ہم مجددین کے عقائد کو دیکھ لو, تمام مجددین کے عقائد کو دیکھ لو, کیونکہ یہ مجددین ان کا وجود از خود دلیل ہے اس بات کی کہ میرے آقا آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہم پہرا دینے والے ہیں, ختم نبوت کی سرحدوں پر ہم ایک عرصے سے جہاد کر رہے ہیں, مجاہد ہیں, بہت کچھ کہا جاتا ہے. وہ بھی ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں, یہاں بھی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے, لیکن اس کا رنگ نرالا ہے. آج وہ سارے خاموش پتہ نہیں کیوں ہیں, آج کہاں چلے گئے وہ لوگ, بلکہ ان کے لوگ ان کو چھوڑ کر
آج بابا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ٹی وی چینلز پر آ کے کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے یہ بابا سچا ہے. میں نے اپنے سنیوں کو کہا ارے عقل کے ناخن لو, تم مجھے نصیحت کرتے ہو, تم مجھے کہتے ہو کہ بابا لالچی ہے, بابا اپنے نام کے لیے کر رہا ہے, تم اندر کی بات نہیں جانتے. میں نے کہا تم مجھے کہتے ہو, کاش کہ تم دیوبندیوں سے پوچھ لیتے, وہ گستاخ ہو کے کہتے ہیں اندر کی بات ہم جانتے ہیں. پہلے قیادتیں آئی تو کے بعد تھی, پہلے حق بھی تھے انہیں ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے, لیکن اس قیادت میں ہم دیوبندیوں کو بھی شک نہیں ہے. یقیناً یہ قیادت مخلص ہے, سچی ہے. تو میں نے کہا کہ مجددین کے عقائد کو دیکھ لو. خدا کی قسم آج جو نعرہ آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ کا نعرہ نہیں ہے, یہ ہر مجدد کا نعرہ ہے. جو تمہارا عقیدہ ہے وہ ہر مجدد کا عقیدہ ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہم بھی مجددین کو مانتے ہیں, تمہارا مجدد کون ہے؟ ابن عبد الوہاب ہے. ہم کہتے ہیں اچھا ایک مجدد ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا. من یجدد لها دینہا, جو اس دین کی تجدید کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی نہیں, یہ صرف کی وجہ سے اب دیکھیے جو بھی مجدد آئے گا اس مجدد کا عقیدہ اس سے پہلے والے مجدد کی طرح کا ہونا چاہیے. عقائد میں بالکل ہم آہنگی ضروری ہے نا, کیونکہ دونوں مجدد سچے ہیں, دونوں تجدید کے لیے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں تم اپنا کوئی اور مجدد دکھا دو, ایک ابن عبد الوہاب بتاتے ہو, اس کے علاوہ کوئی اور دکھاؤ. کہتے ہیں ابن حجر الاسقلانی ہے, ابن تیمیہ ہے. ہم کہتے ہیں اچھا یہ تمہارے مجددین ہیں. ابن حجر الاسقلانی کے عقائد اور ابن عبد الوہاب کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ کوئی مجدد نہیں دکھا سکتے. ایک مجدد ابن تیمیہ کہتا ہے میلاد جائز ہے, تمہارے ابن عبد الوہاب کہتا ہے ناجائز ہے. تمہارے دونوں مجددین کے عقائد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور ادھر دیکھو ہمارے مجددین کو دیکھو, مجددین پہلے مجدد سے لے کر آخری مجدد اس دور کے مجدد تک کو دیکھ لو, سب کے عقائد ایک ہیں, کسی کے عقائد میں فرق نہیں ہے. اور سب مجدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں. مجدد عمر بن عبدالعزیز کے عقائد کو دیکھ لو, خدا کی قسم جو تمہارا عقیدہ وہی عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ. مجدد امام اعظم ابو حنیفہ کے عقائد کو دیکھ لو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ مجتہد بھی ہے, ان کے قصیدہ نعمانیہ کو پڑھ لو, وہ یہی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہے ہیں, آقا کی عظمتوں اور رفعتوں کے ترانے الاپ رہے ہیں, یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد دیکھ لو امام شافعی کو دیکھ لو, امام شافعی مجدد بھی ہیں مجتہد بھی ہیں, ان کے عقائد کو دیکھ لو. امام شافعی کے بعد امام مالک کے عقائد کو دیکھ لو, خدا کی قسم جو تمہارا عقیدہ وہی امام مالک کا عقیدہ. امام مالک کے بعد امام بیہقی مجدد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہی امام بیہقی کا عقیدہ. امام بیہقی کے بعد امام ابن جریر مجدد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ. مجدد ابن جریر کے بعد غوث اعظم پیران پیر میرا دستگیر مجدد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ. غوث اعظم کے بعد امام غزالی مجدد وہ دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہی تمہارا عقیدہ. امام غزالی مجدد کے بعد فخر الدین رازی الشافعی مجدد کو دیکھ لو, جو ان کا عقیدہ وہ تمہارا عقیدہ. وہ بھی یا رسول اللہ کہنے والے, تم بھی یا رسول اللہ کہنے والے, وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے, تم بھی لبیک یا رسول اللہ کے ترانے الاپنے والے. فخر الدین رازی الشافعی کے بعد خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری مجدد کے عقائد کو دیکھ لو. رب کعبہ کی قسم جو تمہارا عقیدہ وہی عقیدہ غریب نواز کا. غریب نواز کے بعد تقی الدین سبکی مجدد کے عقائد کو دیکھ لو, جو تمہارا عقیدہ وہی مجدد تقی الدین سبکی کا عقیدہ. تقی الدین سبکی کے بعد خواجہ شہاب الدین سہرورد مجدد کے عقائد کو دیکھ لو. ان کی عوارف المعارف کو ہی پڑھ لو, جو صوفیات کا عقیدہ جو تمہارا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ. ان کے بعد آگے بڑھتے چلے جاؤ,
जाओ इब्न हजर अल अस्कलानी मुजद्दिद के अकायद को देख लो, जो उनका अकीदा वो तुम्हारा अकीदा। उनके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मुजद्दिद के अकायद को देख लो, जो उनका अकीदा वो तुम्हारा अकीदा। आगे चलो और फिर मुजद्दिद इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी के अकायद को देख लो, जो उनका अकीदा वही तुम्हारा अकीदा। इमाम सुयूती के बाद इमाम शिहाबुद्दीन कुस्तलानी के अकायद को देख लो, जो तुम्हारा अकीदा वो उनका अकीदा। उनके बाद मुजद्दिद अल फसानी के अकायद को देख लो, जो उनका अकीदा वो तुम्हारा अकीदा। औरंगजेब आलमगीर मुजद्दिद के अकायद को देख लो, जो तुम्हारा अकीदा वो उनका अकीदा। आगे बढ़ते चले जाओ और आगे बढ़ो, मजीद आगे बढ़ते चले जाओ। अब्दुल गनी नाबलसी के अकायद को देख लो, वो भी मुजद्दिद है, जो उनका अकीदा वो तुम्हारा अकीदा। इमाम तहावी मुजद्दिद के अकायद को देख लो, जो उनका अकीदा वो तुम्हारा अकीदा। इमाम इब्ने आबिदीन शामी मुजद्दिद के अकायद को देख लो, जो उनका अकीदा वो तुम्हारा अकीदा। पहले मुजद्दिद से लेकर इब्ने आबिदीन शामी मुजद्दिद के अकायद को देख लो, एक जर्रा बराबर भी फर्क नजर नहीं आएगा। वो भी लब्बैका या रसूल अल्लाह कहने वाले, तुम भी लब्बैका या रसूल अल्लाह कहने वाले। और फिर आओ आओ मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रिजा खान बरेली के अकायद को देख लो, उनके अकायद में और पहले मुजद्दिदीन के अकायद में कोई फर्क नहीं। और फिर मुजद्दिद पीर मेहंदी शाह कानवी के अकायद को देख लो, उनके अकायद में और माजी के मुजद्दिदीन के अकायद में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल फर्क कैसे हो सकता है? उनके नजरियात को देखो, उनके अकायद को देख लो, उनके अंदाज को देख लो, उनकी शायरी को देख लो, उनके कलाम को देख लो, उनके अंदाज़े तकल्लुम को देख लो। आला हजरत फाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा ने बड़ा खूबसूरत कलाम सनत मुसम्मत में मैंने देखा कि फैज अहमद फैज के कलाम को पढ़ा, शकील बदयूनी मीर के कलाम को पढ़ा, गालिब के कलाम को पढ़ा, लेकिन खुदा की कसम इस सनत मुलम्मा में इस मुलम्मा मकशूफ में मैंने कोई और कलाम आला हजरत रहमहुल्लाह के मुकाबले में पूरे गालिब के दीवान में सिर्फ 2 शेर हैं ऐसे जिसमें 2 जबानों का इस्तेमाल किया, 2 जबानों का इस्तेमाल किया। लेकिन आला हजरत रहमहुल्लाह ने इस सनत में 4 जबानों का इस्तेमाल किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुजद्दिदीन के नजरियात में किस कदर हमांगी है, मुजद्दिदीन के इतिकादात में किस कदर हमांगी है। और ये भी बताना चाहता हूँ अहले सुन्नत मुत्तहिद हो जाए, अपने बुजुर्गों का आपस में इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश न करें, मत लड़ाएं बरेलवियों को चिश्तियों के साथ। फरूई मसाइल में इख्तिलाफ हो सकते हैं लेकिन उसूल में सारे मुजद्दिदीन एक हैं। आप अंदाज देखिए मेरे आला हजरत के कलाम का। आला हजरत फरमाते हैं लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन इसले तु नशद पैदा जाना, लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन इसले तु नशद पैदा जाना। जग राज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहेदो सरा जाना। अनफियत व सखा का अतम है कैसुए पाक है अपने करम पर सतहारे रिम झिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। अल कल्बु शजिन वल हम्मु शजू, अल कल्बु शजिन वल हम्मु शजू, अल कल्बु शजिन वल हम्मु शजू। अज सिख मित्रां दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है। अल कल्बु शजिन वल हम्मु शजू, अल कल्बु शजिन वल हम्मु शजू। आगे क्या है? दिलजार चुना जाजेर चुनो, दिलजार चुना जाजेर चुनो। अज सिख मित्रां दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है। लू विच शौक चंगेरी है अज नैना लाइया क्यों झड़िया, अज नैना लाइया क्यों झड़िया। आगे अरबी समझने वाले उलमा जानते हैं वो महजूज होंगे। फरमाया लक बदरुन फिल वजहिल अजमल, लक बदरुन फिल वजहिल अजमल, लक बदरुन फिल वजहिल अजमल। खत हालाइमा जुल्फ अपरे अजम मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमके लाट नूरानी है। लक बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हालाइमा जुल्फ अपरे अजम। काली जुल्फते अख मस्तानी है, काली जुल्फते अख मस्तानी है। मखमूर अखी फिर मत बढ़िया बस खामाए खामे नवाए रजा, बस खामाए खामे नवाए रजा। न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। बस खामाए खामे नवाए रजा। सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। बस खामाए खामे नवाए रजा। न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। उस तार
vecchia di Tajaria. सारे मुजद्दिदीन लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले, सारे मुजद्दिदीन आका को पुकारने वाले, कोई ऐसा मुजद्दिद नहीं था जिसने कहा या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करना शिरक है। लोगों ने यहाँ तक कहा इन दोनों के अकवाल में, इन औलिया के अकवाल में, इन मुजद्दिदीन के अकवाल में, इनकी शायरी में इस कदर हमंगी क्यों है? ये कैसे मुमकिन है? कुछ ने कह दिया शायद पीर मेरली शाह रहमहुल्लाह ने इमाम मोहम्मद रजा की नकल की होगी। कुछ ने कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बरेलवी बुजुर्ग उन्होंने जवाब दिया आला हजरत रहमहुल्लाह ने नकल नहीं की, पीर मेरली शाह रहमहुल्लाह ने आला हजरत की नकल की होगी। कोई कहते नहीं आला हजरत ने पीर मेरली शाह को देखा होगा, कोई कहते नहीं पीर मेरली शाह रहमहुल्लाह ने आला हजरत को देखा होगा। मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे पास कोई दलील नहीं है किसने किसको देखा। जहाँ तक मेरा इल्म है मैं तो ये कहता हूँ ना आला हजरत ने पीर मेरली शाह को देखा, ना पीर मेरली शाह ने आला हजरत को देखा। लेकिन कलाम में इस कदर हमंगी इसलिए है क्योंकि दोनों मुजद्दिदीन ने ताजदार खत्म नबूवत को देखा है। दोनों ने आका को देखा है, इसीलिए सब मुजद्दिदीन का अकीदा एक है। तुम अपना कोई एक मुजद्दिद पेश करो, क्या बात है, एक मुजद्दिद जिसे तुम मुजद्दिद समझते हो, और फिर उससे कबल कोई और मुजद्दिद पेश कर। तुम तो दो मुजद्दिद ऐसे नहीं पेश कर सकते जिनके एक अकीदा है। हमारी ये मुत्तसिल सनद तो देखो, हाँ हमारी ये खूबसूरत सनद देखो। पीर मेरली शाह रहमहुल्लाह, आला हज़रत रहमहुल्लाह से लेकर पहले मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज तक के सबके अकायद एक हैं, सबके नजरियात एक हैं। अब आज की महफिल चूंकि मिलाद शरीफ की महफिल है, खत्म नबूवत की भी है और सरकार के मिलाद का महीना भी है, मिलाद का महीना भी है ना। और मिलाद शरीफ का ताल्लुक चूंकि ये कादियानी कहते हैं ना कि तुम कहते हो कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ला नबी बादी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो तुम ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम तो आएंगे ना, तुम मानते हो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? हाँ, तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, क्या ये तुम्हारे अकीदे के खिलाफ नहीं? हुजूर के बाद आएंगे ना, ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के बाद ही आएंगे। हाँ आएंगे ना। तो हदीस क्या है? ला नबिया बादी, ला नबिया बादी। अब इसका जवाब क्या है? एक जवाब तो पहले सुन ले। एक तो ये है कि शब मेराज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में कमोबेश 1,24,000 अंबिया अपनी कब्रों से निकलकर मेरे आका की इक्तिदा में नमाज अदा करते हैं। हाँ? जब 1,24,000 अंबिया आ सकते हैं और उनके आने के बावजूद आका की खत्म नबूवत पर कोई असर नहीं पड़ता, तो एक ईसा आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? एक ईसा अलैहिस्सलाम आ जाए और ला नबी आबादी, ला नबी आबादी क्या है? ये ला कौन सा है? नबी जिन्स का है ना, नबी इसका इसम है। अच्छा ये बादी का मुतल्लक क्या निकलेगा?
حضرت آپ جب ٹی وی پر صدیق سیگے بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں جنہیں بنیادی طور پر پتہ نہیں ہے، بنیاد بھی نہیں جو جانتے. میں حیران. اچھا لوگ ہمارے بڑے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی کوئی انگریزی جملے استعمال کرے نا گفتگو میں، انگلش کے جملے استعمال کرے تو لوگ مروب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا ایک ہی بابا ہے یار، بڑے وثوق اور یقین سے جو انہیں آتا ہے اسے ٹی وی پر بھی بیان کرتے ہیں. یار انہیں بھی تو کوئی، ان پر بھی کوئی تو روک ڈالے نا. ان کی جہالت دکھانے والے یہ ہیں جنہوں نے ان کو بھی بتایا تم جاہل ہو، جسے صرف نحو نہیں آتی وہ جاہل ہے. انہیں بھی ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، انگلش کے چند جملے وہ سن لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یار اسے انگریزی بہت ہے. یار یہ انگریزی یہ کوئی معیار ہے علم کا؟ انگریزی آنا. مجھے بھی یہ کہہ رہے تھے انگلش میں بھی بات کریں. انگلش میں کس کو سنائیں بھائی؟ وہ چوکھی بول لیتے ہیں، ہم ٹھیک ٹھاک بول لیتے ہیں، لیکن وہ جو بابے کی پنجابی کو انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں وہ عربی میں کرتے ہیں. ہاں تو ہمیں بھی، ہمارا بھی سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے نا. ہمارا بھی کوئی ہے جو انگریزی کی وجہ سے مرعوب نہیں ہوتا. ہاں ہمارا بھی وہ کوئی ہے جس کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے نوکر ہوتے ہیں نا، ترجمے کرتے ہیں، ترجمہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو الحمدللہ اپنے عقائد و نظریات پر پابند ہیں اور ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے اس حد تک کہ اب انگریز بھی ترجمے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ پنجابی میں فلاں جملے کا مطلب کیا ہے. ہاں وہ اس لیے کہ بڑے وثوق اور یقین کے ساتھ یہ عربی زبان میں بھی اس قدر مہارت رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ٹی وی پر جا کے انہیں کہتے ہیں صدیق سیوا کیا ہے بتاؤ مجھے. وہ بھی پریشان ہے، یہ کون سی بولی بول رہے ہیں، یہ کون سی بولی بول رہے ہیں. تو اب ان میں بھی یہ اشتیاق، یہ ذوق، یہ شوق پیدا ہو گیا یار یہ صرف کس بلا کا نام ہے، یہ نام کس بلا کا نام ہے. بھائی اتنے بہترین صاحب گفتگو، ماہر فن خطابت، ہمارے ہاں تو خطابت کی وجہ سے لوگوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ابھی ایک صغیر صاحب بڑا بہترین کلام کر رہے تھے، لیکن ہمارا سینہ فخر سے بلند ہو چوڑا ہو جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے اسی بابے سے پڑھی ہے. یہ ہے علم کا معیار، یہ ہے علم کا معیار. تو لا نبی آبادی پیچھے لوگ کھڑے ہیں، کیا متعلق کیا نکالیں گے؟ ثابت ہوگا، کیا ہوگا؟ نازل ہوگا. بھائی ثابت ہوا اگر یا موجود ہوا تو وہ تو کہیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی موجود ہو سکتا ہے. ہاں یا کوئی نازل کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی لا نبی یا بادی، لا نبی یا نازل بادی، یہ ممکن ہے نہیں. آئیے آج اس ختم نبوت کانفرنس میں ایک اور نقطہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور یہ خوبصورت امتزاج ہے ختم نبوت اور میلاد مصطفیٰ کا. لا نبی یا مولود بادی. کیا خیال ہے؟ یہ آپ قبول تائید کرتے ہیں؟ آپ تائید کرتے ہیں اس نقطے کی؟ نہیں ابھی شور نہیں ہے. تائید کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. بابا جی نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. لا نبی مولود بادی، یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہیں میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا، میرے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا. اب دیکھ لو میلاد والے آقا کی ختم نبوت کے حقیقی پیرا دار ہے جو ہر سال کیا ہر مہینے محافل میلاد کا انعقاد کر کے دنیا کو بتاتے ہیں میلاد والے آقا آ گئے، میلاد والے آقا آ گئے. اب کوئی میلاد کا منکر ہے پھر ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرتا ہے تو جان لو یہ کفار کا نمائندہ ہے، یہ کافروں کا ایجنٹ ہے. اس کا میلاد سے تعلق نہیں، اس کا ختم نبوت سے تعلق نہیں. ختم نبوت کا تعلق اسی سے ہے جو میلاد کی محفل مناتا ہے، کیونکہ میرے آقا کی آمد کے بعد عیسیٰ نازل تو ہوں گے، ان کا میلاد نہیں ہوگا. اسی لیے بریلی کے مجاہد نے اسی وقت کہہ دیا تھا لولا کا لما خلقت دنیا کے تحت کہ محبوب آپ کے لیے میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، جب آپ آ گئے تو آپ کے بعد کسی نبی کا میلاد نہیں ہوگا. اسی لیے تو کہا یہ سبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک لب شو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سو سم یا سمن، یہ بنفش سنبل نستر گل سر میں لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بعدب چکا لو سرے بھی نہ
کہ میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ یہ میلاد والے آقا کی محفل میلاد بھی ہم منا رہے ہیں تاکہ وہ جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ جھوٹے، وہ مکار، وہ فریبی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ جو مصلحت پسند بن چکے ہیں آج، وہ کہتے ہیں یہاں نہ آؤ، یہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ بریلویوں کو آخر ہو کیا گیا ہے، بریلویوں کو کیا ہو گیا یار؟ تو یہ تو امن پسند ہے، یہ تو کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتے، کبھی احتجاج نہیں کرتے، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، یہ برداشت کرتے ہیں، یہ تحمل کرتے ہیں۔ ارے جہاں پر اس معاشرے میں کس قدر ظلم ہوتا ہے، یہ تو میلادی ہیں، یہ تو فسادی نہیں ہے، یہ تو بارود والے نہیں، یہ تو درود والے ہیں۔ ہمارے بھی لوگ ماضی میں یوں ہی کہتے رہے، ہم بارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں، لیکن اب پتا چلے گا کہ کون حقیقی درودی ہے، کیونکہ یہ درود کا تقاضا ہے ناموس مصطفیٰ کے لیے، کٹ مرنے کے لیے۔ جو تیار نہیں اس کا درود سے بھی کوئی تعلق نہیں، اس کا درود سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اور جس کا حضور کے درود کے ساتھ تعلق ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتی، کبھی کسی سے اختلاف نہیں کرتی، کبھی کسی سے جھگڑے نہیں کرتی۔ بدامنی ہو جائے، پریشانی ہو جائے، یہاں بے شمار پریشانیاں ہوتی ہوں گی، یہاں پر لوڈ شیڈنگ کی پریشانی ہوتی ہوگی، یہاں مہنگائی کی پریشانی ہوتی ہوگی، یہاں پر کرپشن کی پریشانی ہوتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا طبقہ یہ کبھی گلیوں بازاروں میں نظر نہیں آتا، یہ کبھی گلیوں بازاروں میں احتجاج کرتا نظر نہیں آتا۔ کوئی کرپشن ہو جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، یہ گلیوں بازاروں میں احتجاج کرتے نظر نہیں آتے۔ وہ لوگ بھی پریشان، اپنے بھی پریشان، انگریز بھی پریشان، برطانیہ بھی پریشان، امریکہ بھی پریشان۔ ہم جانتے ہیں فسادی کون ہے۔ ارے یہ تو یا رسول اللہ کے نغمے گانے والے، آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں، غریب نواز کے کلام کو پیش کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ اگر آگ سے آگ کو بجھانے کی کوشش کرو تو یہ ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ آگ سے آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا، اگر کوئی آگ لگائے تو اسے امن و آشتی اور محبت و رواداری کے پانی سے بجھا دیا کرو۔ یہ تو ان خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ان محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے کہا اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ارے یہ تو امن کا پیغام پھیلانے والے ہیں، آج انہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ نہ کرپشن کی وجہ سے گلیوں بازاروں میں آتے ہیں، نہ ہی یہ کبھی دھرنا کرتے ہیں، نہ ہی کہیں بیٹھتے ہیں، نہ ہی کبھی اختلاف کرتے ہیں، نہ ہی کسی تنازع کا شکار ہوتے ہیں، نہ کرپشن کی وجہ سے، نہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، نہ مہنگائی کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں یہ وہ آقا کے دیوانے ہیں، یہ وہ آقا کے عاشق ہیں جنہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم ان پر ظلم کرو، یہ سہیں گے، برداشت کریں گے، یہ کہیں گے نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، مجھے کوئی کسی سے غرض نہیں۔ یہ کرپشن برداشت کر لیں گے، یہ لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں گے، یہ مہنگائی برداشت کر لیں گے، لیکن آقا کی ختم نبوت میں کرپشن برداشت نہیں کریں گے۔ ختم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، لو عاش ابراہیم لکان صدیق النبی، اگر آقا کے بیٹے ابراہیم، آپ جانتے ہیں ان کا وصال ہو چکا ہے، پردہ فرما چکے 18 ماہ کی عمر میں، آقا بہت پریشان تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اگر یہ ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ آقا پریشان تھے نا، اللہ نے آقا کی پریشانی کو دیکھا۔ وہ رب جو اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے حبیب کو چاہتا ہے، اگر حبیب کو ادنا سی بھی تکلیف ہو نا، پریشانی لاحق ہو، تو اللہ جل وعلا حبیب کی ڈھارس باندھنے کے لیے، تسلیاں دینے کے لیے قرآن کریم میں آیات نازل کرتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اگر ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، اگر ابراہیم زندہ رہتے
تو نبی ہوتے. اللہ جانتا ہے کہ میرا حبیب پریشان ہوگا اور اللہ کو حبیب کی پریشانی گوارا نہیں. جو کہتے ہیں یہاں حقوق کے عامہ تلف ہو رہے ہیں, یہاں لوگوں کو بڑی پریشانی ہے, میں کہتا ہوں رب یہ فرما رہا ہے میرے حبیب, ہے میرے پیارے, تیری کوئی پریشانی گوارا نہیں, محبوب تیری کوئی پریشانی گوارا نہیں. لیکن میرے محبوب اگر ختم نبوت کے مسئلے میں تجھے پریشانی لاحق ہوتی ہے تو تیری عارضی پریشانی گوارا کروں گا, لیکن تیرے بعد کوئی نبی گوارا نہیں کروں گا. تیرے بعد کوئی نبی گوارا نہیں, کیونکہ آقا کے بعد کوئی نبی آ جانا یہ بھی آقا کی عظمت کے منافی ہے. آقا کی عظمت کے لیے فرمایا تو لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, ٹریفک بند ہے, پریشانیاں ہیں. اگر اللہ اپنے حبیب کی پریشانی گوارا کر رہا ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں گوارا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا تکلیف ہے, ہمیں کیا پریشانی ہے؟ تو محترم احبا, آؤ آج ہم یہ پختہ ارادہ کریں. جو کوئی کہتا ہے ارے فلاں ابھی جن لوگوں سے میرے تعلقات ہیں, روابط ہیں, جو میرے پروگرام رکھتے ہیں, جن کے گھر میں تھا وہ بھی کہتے ہیں مولویوں نے مصیبت, انہیں نہیں پتا تھا میں یہاں آ رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا بھائی تم بڑے مانا کہ وہ نازک ہیں, نازوں سے پلے ہیں, مانا کہ وہ نازک ہیں, نازوں سے پلے ہیں. ہم کیوں نہ جلائیں ان کو, ہم بھی تو جلے ہیں, ہم بھی تو جلے ہیں. ہاں تمہیں مانا کہ وہ نازک ہیں, نازوں سے پلے ہیں, ہم کیوں نہ جلائیں ان کو, ہم بھی تو جلے ہیں. ہاں تمہاری اور ہماری جلن میں فرق ہے. تم دنیا کے کتے ہو, تم دنیا کے سگ ہو, تم دنیا کی وجہ سے جلتے ہو. ہماری جلن عشق مصطفیٰ کی جلن ہے, ہماری جلن آقا کی محبت کی جلن ہے. تمہیں تمہاری جلن مبارک, ہمیں ہماری جلن مبارک. تمہیں تمہاری جلن جہنم کی آگ میں پھینکے گی اور ہماری جلن ہمیں جنت میں لے جائے گی, کیونکہ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. جو انہیں غرور جفا ملا تو ہمیں بھی ناز وفا ملا, جو انہیں غرور جفا ملا تو ہمیں بھی ناز وفا ملا. ہے برابری کا معاملہ, ہے برابری کا معاملہ, نہ وہ ہم سے کم نہ ہم ان سے کم. تو اپنی محبت دکھاؤ, ہم اپنی محبت دکھاتے ہیں. تو آؤ اسی جذبے کے ساتھ, اسی محبت کے ساتھ, جس طرح وہ بابا ابتدا میں رقص کر رہا تھا, دیوانگی میں صوفیانہ رقص کر رہا تھا, آؤ آقا کو پکارے. رب کعبہ کی قسم میرا وجدان اس وقت کہتا ہے, میرا دل اس وقت کہتا ہے کہ اس وقت آسمان کے ستارے بھی لبیک لبیک کہہ رہے ہیں, لبیک لبیک کہہ رہے ہیں. تم بھی کہو, بس لبیک کہو. یا رسول اللہ کا تصور کرو, لبیک کہو. یہ دھرتی بولے لبیک, یہ چاند بھی بولے, ستارے بولے, یہ بچے بولے, یہ بوڑھے بولے, یہ بزرگ بولے, مشائخ بولے, اولیاء بولے, علماء کا نعرہ, عشاق کا نعرہ, دیوانے بولے, صدیق کا نعرہ, فاروقی نعرہ, عثمانی نعرہ, حیدر کا نعرہ, حیدر کا نعرہ, حیدر کا نعرہ. میرے غوث کی بولی, میرے غوث کی بولی, میرے غوث کی بولی, میرے غوث کا نعرہ, معین کا نعرہ, معین کا نعرہ. قادری بولے, نقشبندی بولے, چشتی کا نعرہ, سروردی کا نعرہ, سروردی کا نعرہ. یہ دھرتی بولے, آکاش بھی بولے, یہ چاند بھی بولے, ستارے بولے, سب عاشق بولے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. آؤ سب اس عظیم مقصد میں شامل ہو جاؤ, سب اس عظیم مقصد میں. مت گلے کرو, مت انتظار کرو کہ فلاں آئے گا تو میں آؤں گا, فلاں آستانہ آئے گا تو میں آؤں گا. بھائی ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو, کیوں دیکھ رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے بہت سارے لوگوں کو فلاں آئے گا ٹھیک ہے پھر ہم آ جائیں گے, ہم انتظار کر رہے ہیں. بھائی آؤ, اس بابے کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہیں,
कौनैन के वाली की बारगाह में आ रहे हैं। और फख्र करो कि अल्लाह ने ऐसा कायद अता फरमाया है, फख्र करो कि अल्लाह ने ऐसी मुखलिस क़यादत अता फरमाई है। और उठो मर्द बन के, दुनिया की मसलहतों को भूल जाओ। हम भी तो आए हैं ना, वो सारी मसलहतें हमारे सामने भी हैं। तहरीक को क्या नुकसान पहुंचेगा, हमारा फुला दौरा कैसे नाकाम होगा, फुला इंटरव्यू हमें नहीं दिया जाएगा, फुला लेक्चर नहीं होगा, फुला चैनल में हमारे प्रोग्राम्स नहीं आएंगे, फुला पर हर किस्म की बातें हैं, हर चीज हमारे जहन में है। लेकिन तहरीक कंजुल हुदा बनी है तो किस नाम पे? आका के नाम पे हमारी सारी तहरीकें कुर्बान है। लेकिन ये बात हर एक को समझ नहीं आएगी, ये उसी को समझ आएगी जो अंग्रेज से पैसा नहीं लेता। ये उसी की समझ में आएगी जो फंडिंग नहीं लेता, जो फंडिंग लेता है ये यहाँ की। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, अकबर इलाहाबादी ने कहा था, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो। गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। हाँ, ये हालत है। हाँ, इस हालत में अहले हक का कलिमतुल हक बुलंद करना कि किस्मत वालों को मिलता है। हम नाज करो कि तुम इस दौर में हो, और नाज करो कि तुम इस धरने में हो। उठो, अहले हिम्मत ने हुसूल मुद्दा में जान दी, और हम बैठे हुए रोया कि ये तकदीर को कोई आएगा कोई जाएगा, फिर हम आएंगे फिर जाएंगे नहीं। और इसका हिस्सा बनो, और इसका हिस्सा बनो, और इसका हिस्सा बनो। कौनैन के वाली देख रहे हैं, आका देख रहे हैं, आका का रब देख रहा है।